औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि हम आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं, जिसमें हम जमात अहमदिया के बारे में जो गैर अहमदी मुसलमानों के मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ होते हैं उन पर जो है मालूमाती तहकीकी जायजा आपके सामने पेश किया जाता है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक शिया ये मौलवी साहब जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो जमात अहमदिया के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने देखा है कि ये मौसूफ जो हैं वो उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के जो है कुफर के और इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकर होने के वगैरह वगैरह। और अभी इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि ये बैठ के मौसूफ कह रहे थे कि नहीं, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, हर फिरके को जो है ना वो मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैंने सोचा, और उसके जवाब में जो नईमी साहब देवबंदी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इनको मुसलमान ही समझते हैं। तो ये इनकी मुनाफिकत देखकर तो मेरे जहन में आया कि मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम इस बारे में करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कि ये मौसूफ क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं आपको अपनी जो मुख्तसर सी तहकीक है वो पेश करूंगा। को चाहिए, मैं बहुत सुनता हूं कि आप मतलब अपने एक बड़ा हल्का अहबाब है, आपके लोग हैं, लोग आपको मानते हैं, आप लोगों को बात सुनते हैं आपकी, लेकिन हर दफा यही सुनने को मिलता है कि रियासत को चाहिए। तो उलमाए कराम का काम नहीं है, जो लोग बैठे हैं वहां पे उनका काम नहीं है कि भाई ये ऐसी बातें ना करें। मदरसे से दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, कहते हैं रियासत का काम है। वहां पे अगर रियासत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो जाके चौक बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, घिराव जलाव होता है। तो रियासत भी अपना काम तो करे, लेकिन क्या ज्यादा जिम्मेदारी उलमाए कराम पे नहीं आती इसकी? आपकी बात दुरुस्त है। अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जिन मदारिस से, जिन मस्जिदों से, जिन मेहराबों से, जिन मराकज से अपने मुखालिफ फिरकों के खिलाफ, एक फिरका नहीं, फिरकों के खिलाफ चाहे कोई भी फिरका हो, नफरत अंगेज गुफ्तगू होती है, फतवे दिए जाते हैं, लिटरेचर बांटे जाते हैं, तौहीन-आमेज गुफ्तगू की जाती है, उनको रियासती ताकत की बुनियाद पर पामाल करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। ये एक उसूली बात है जी। ये मौलवी साहब मसूफ जो थे अभी शिया मौलवी साहब, ये आपने देख लिया, कह रहे हैं कि जहां से भी किसी दूसरे फिरके के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की जाती हो, इस तरह की बातें की जाती हो, उसको रियासत को चाहिए कि उसको जबरदस्ती रोके। तो ये मसूफ खुद जो है ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैठकर, वो बड़ा मशहूर डॉक्टर आमर लियाकत का एक प्रोग्राम हुआ था जिसके बाद 2 शहादतें भी मेरा ख्याल हुई थी, उसमें ये मसूफ खुद बैठकर जमात अहमदिया के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें भी कर रहे थे, जमात अहमदिया के इमाम के बारे में गंद भी बोल रहे थे। सब कुछ वो काम जो ये चाहते हैं कि शिया के खिलाफ ना किया जाए, वो खुद जमात अहमदिया के खिलाफ कर रहे थे। वो मैं अभी थोड़ी देर ठहर के आपको क्लिप सुनाता हूं। अभी इसके आगे सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। इसी तरह से जिन मदारिस की वेबसाइट्स पर मुखालिफ फिरकों के हवाले से मुशरिक, बिदती, काफिर के फतवे लिखे हुए हैं और अब भी मौजूद हैं, उनमें एक खुद जामिया बनूरिया है। उनकी वेबसाइट पे अभी आप जाके देखें, अपने बंदे से कहें अभी, और वहां से फतवा का प्रिंट निकाल के ले आए। अब ये आप गौर से देखें, ये जो राइट साइड पे बैठे हैं ये शिया मौलवी साहब हैं, लेफ्ट साइड पे ये हनीफ कुरैशी साहब बैठे हैं, ये देवबंदियों के मुफ्ती साहब, बरेलवियों के मुफ्ती साहब हैं, और मुनाजिर भी हैं, मुनाजरे भी करते रहे हैं। ये साथ सारे ला रहे हैं कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि खुद इस बंदे के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने भी शियों पर कुफर का फतवा लगाया हुआ है। तो ये जो शियों पे कुफर का फतवा अहमद रजा खान बरेलवी ने लगाया है, उसकी किताबें फिर जब्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में हनीफ कुरैशी साहब से भी सवाल होना चाहिए। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि ये जितने प्रोग्राम हैं इनमें से 90% लोग खुद शिया हैं। ये टीवी चैनलों के मालक, टीवी चैनलों के एंकर, टीवी चैनलों के अंदर वर्कर जो है, ये फिल्म इंडस्ट्री के और ये मीडिया के, मैं कहता हूं 90% लोग जो है वो खुद शिया हैं। इसलिए वो शिया के खिलाफ होने वाला जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में तो बोलते हैं, उसको रोकने की तो कोशिश करते हैं, लोगों का जहन बनाते हैं, लेकिन खुद वही काम करते हैं जिसके लिए वो चाहते हैं कि दूसरे तुम्हारे साथ ना करें। खुद वो जमात अहमदिया के इमाम के बारे में इतनी गंदी और घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, और फिर जमात अहमदिया के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, जिससे लोगों के अंदर जमात अहमदिया के अफराद के बारे में नफरत पैदा होती है, बल्कि यहां तक नफरत पैदा होती है कि लोग उनको कत्ल करने के भी दरपया हो जाते हैं। आइए आगे सुनते हैं क्या कहते हैं ये।
میں اس لیے مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا، بہت اچھی بات کی انہوں نے، یہ ذرا ہم سب آغاز کریں اب اپنے گھر سے. ان سے مجھے جواب بھی لینا پڑے گا، گھر سے ہم بات آغاز کر دیا کریں. مفتی نہیں صاحب. میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، ٹھیک. آپ اپنے گھر سے آغاز کریں. میری بھی ویب سائٹ ہے، وہاں سے اگر کوئی آپ کو ایسا مواد ملتا ہے تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 دفعہ بتا چکا ہوں پہلے، میں آپ کو 3 دفعہ بتا چکا ہوں، اس کو صاف کریں. اس طرح کی چیزوں کو جب تک صاف نہ یہ آیا ہے کہ مفتی نعیم صاحب نے شراب کی جائے. بالکل. اب میں اپنی فیس بک کو، کیونکہ میں تو اتنا جامعہ بنوریہ کے ان فتاوا کا پرنٹ میڈیا میں شیعوں کے خلاف فتوے ہیں. جی واضح طور پر تکفیر کے فتوے ہیں. تو میں وہ بتا رہا ہوں. جی یہ تکفیر کے فتوے کہہ رہے ہیں، واضح طور پر موجود ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ سے اس کو ہٹا دیا جائے. اب یہ بات کہ ویب سائٹ سے ان کو ہٹا دینا چاہیے، یہ موصوف خود تو کہہ رہے ہیں، لیکن خود شیعہ کی کتابوں کے اندر جو سنی دیوبندی وہابیوں کے بارے میں کفر کے فتوے ہیں وہ یہ کام مٹائیں گے، اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے. پاکستان کے اندر شاید آپ کو معلوم نہیں کہ 90 کی دہائی کے اندر یہ بھی کوشش ہوئی ہے کہ جس طرح احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دلوایا گیا تھا، شیعوں کو بھی کافر قرار دلوایا جائے. اور اس سلسلے میں ایک کافی موٹی کتاب شیعوں کے کفریہ عقائد کے بارے میں اوریجنل کتابوں کی سکین کے ساتھ 400 علماء نے لکھ کر جمع کر کر حکومت نواز شریف صاحب کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ ہے شیعہ کے کفریہ عقائد. اگر آپ اس کو کفریہ سمجھتے ہیں تو ان کو کافر سمجھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ اسلام ہے تو بے شک ان کو مسلمان سمجھیں. اب دیکھیں آگے مفتی نعیم صاحب جو خود دیوبندی ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کو کافر ثابت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ٹی وی کے اوپر سچے ثابت ہو جائیں کہ ہم تو بڑے صلح جو ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ خود مفتی صاحب سے میری بات میری سما کے پروگرام میں فتویٰ نہیں آئے گا. دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. اب جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فتویٰ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کوئی کفر کا لگا ہے شیعوں کے خلاف تو ہم وہ کفر کا فتویٰ ابھی ختم کر دیتے ہیں. ہم کفر کا فتویٰ وہ ابھی اپنی ویب سائٹ سے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے کہ ویب سائٹ سے تو آپ ختم کر دیں شاید وہ فتویٰ، لیکن سوال یہ ہے کہ جو فتاوا آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو جن علماء نے شیعوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، جن میں رشید احمد گنگوئی صاحب شامل ہیں اور بہت بڑے بڑے عالم شامل ہیں، کیا ان کو پھر آپ کافر مان لیں گے؟ میں ابھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فتویٰ دکھاتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مسلمان کو کافر کہا وہ خود کافر ہو گیا. اب دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو مفتی نعیمی صاحب اپنا ان کو کافر تسلیم کریں جس طرح ان کے آباء و اجداد نے کافر تسلیم کیا تھا، یا ان لوگوں کو جنہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی شامل ہیں ان کو کافر مانیں. ٹھیک ہے. یہ مداحنت اور منافقت جو ہے یہ ٹی وی چینلوں کی حد تک تو چل سکتی ہے، لیکن لوگ نہ اندھے ہیں نہ ہی لوگ مریخ سیارے پر رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. یہ صرف میڈیا کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ کفر کا فتویٰ تو ہم لگاتے ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کفر کا فتویٰ ہے. میں ابھی آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے یہ پروگرام میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو آگے تک دکھا دوں. ہر چیز کے اوپر میری نظر نہیں ہوتی. نہیں یہ دیکھیں بات سنیں مفتی صاحب دیکھیں، ہم کسی آپ کے چوکیدار سے آپ کے گارڈ سے تو سوال نہیں کریں گے نا، آپ پرنسپل ہیں، سوال تو آپ سے ہوگا کہ بھئی یہ مجھ سے ہوا ہے. اگر میری ویب سائٹ پر اگر کوئی ایسی بات آئی ہے اور علم میں ہے تو آپ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے دیکھیں گے، وہ نظر نہیں آئے گی. اچھا چلیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس بات کا واضح طور پر قائل ہوں کہ یہ فرقہ واریت نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے. ہمارے یہ دیوبندی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ فرقہ واریت نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے. اب یہ فرقہ واریت میں صرف دیوبندی وہابی شیعہ اور بریلوی کی فرقہ واریت شامل ہے. اگر کوئی جماعت احمدیہ کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، جماعت احمدیہ کے امام کو برا بھلا کہتا ہے، جماعت احمدیہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، کوئی بندہ اس کا گریبان نہیں پکڑتا، اس سے نہیں پوچھتا کہ یہ تم جھوٹی بات جو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر رہے ہو اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے. اگر شیعہ کو کچھ کہنا جرم ہے، اگر دیوبندی کو کچھ کہنا جرم ہے، تو جماعت احمدیہ کے بارے میں اس طرح کی گندی اور غلیظ گفتگو کرنا اور ان کے بارے میں جھوٹا نفرت انگیز پروپیگنڈا کرنا، اس کے خلاف یہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ کیوں غلط نہیں ہے؟ اس کی کیوں کھلے عام چھٹی دی گئی ہے؟ اور کیوں کوئی ٹی وی چینل والا ٹی وی پہ بیٹھ کر اس طرح کا پروگرام نہیں کرتا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر اور خود میڈیا کے اوپر کیا جاتا ہے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟
आगे सुने। मुल्क को खोखला किया है, हमें नुकसान पहुंचाया है, मुसलमानों को तकसीम किया है और इस तरीके से नुकसान हुआ है। अगर किसी हमारे वेबसाइट पे किसी ने किया है तो मैं उसका नोटिस भी लूंगा और इंशाअल्लाह फजर की नमाज से पहले पहले आपको कुछ अच्छा चले, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक बात से बता दें, आप शियाओं को उतना ही मुसलमान समझते हैं जितना सुन्नियों को? देखिए, बात यह है कि हम किसी के अकीदे को छेड़ते नहीं हैं और अपने अकीदे को छोड़ते नहीं, लिहाजा जो है शियों के बारे में मेरा ये कतई नजरिया नहीं है कि वो काफिर है। अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है जी। आपने देखा कि ये जब कह रहे थे कि हम, ये देखें, ये हनीफ कुरैशी साहब की आप चेहरे पे देखें कितनी मुस्कुराहट आ रही है, वो बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पर कि देवबंदी जो है वो ये कह रहा है कि हम शिया को मुसलमान समझते हैं। उसको भी पता है कि ये मुनाफिकत कर रहा है और ये कह कर ये अपने सारे आबाओ अजदाद को काफिर तस्लीम कर रहा है जिन्होंने शियों को काफिर कहा हुआ है, क्योंकि फतवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुसलमान को काफिर कहा वो काफिर हो गया। अभी मैं आपको फतवा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको इन जो है देवबंदी उलमा, इनके आबाओ अजदाद का आपको इन पे शियों पे कुफर के फतवे भी दिखाता हूं और शिया के आपको अकायद भी दिखाता हूं। खुद फैसला करें कि अगर इस तरह के अकायद रखने से शिया मुसलमान हैं तो जो अहमदी मुसलमानों को काफिर करार दिया गया है उसकी क्या वजह है। उन पे झूठा प्रोपेगेंडा करके सारी बातें उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं। मैं आपको शिया की ओरिजिनल किताबों के स्कैन दिखाता हूं, खुद देवबंदियों की बनाई हुई वो किताब है। अभी आप ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा देखें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद सही हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6045 है, ठीक है जी, हदीस नंबर 6045 है सही बुखारी के अंदर। इसको अगर आप देखें तो इसमें ये पीछे रावी लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी शख्स को काफिर या फासिक कहे और वो शख्स दर हकीकत काफिर या फासिक ना हो तो खुद कहने वाला फासिक और काफिर हो जाएगा। ये फतवा बहुत बहुत साफ है, इसमें कोई किसी किस्म का इबहाम नहीं है कि जो भी एक मुसलमान को काफिर कहेगा वो खुद काफिर हो जाएगा। अब शिया को ये मुफ्ती नईमी साहब जो खुद देवबंदी हैं मुसलमान कह रहे हैं, आपने सुना है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा सुना देता हूं, आप सुने कि ये शिया को मुसलमान कह रहे हैं, ठीक है, ये सुनना है आपने गौर से। लिहाजा जो है शियों के बारे में मेरा ये कतई नजरिया नहीं है कि वो काफिर, ठीक है जी, ये शिया को कह रहे हैं कि वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान उनको मानते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इनके आबाओ अजदाद के वो फतवे जिनमें इन्होंने शियों को काफिर कहा हुआ है। ये आपके सामने अभी मैं एक किताब खोलूंगा, ये किताब भी बड़ी जरूरी है, अगर आपके पास वक्त हो तो इस किताब का तफसीली मुतालिया करें। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी किताब आपको दिखा सकूं। ये किताब आपके सामने खुली हुई है जनाब मोहतरम, इस किताब का नाम है तारीखी दस्तावेज, ठीक है जी। ये देवबंदियों ने ही इस किताब को जमा किया था, बनाया था और फिर हुकूमत पाकिस्तान के सामने पेश किया था। ये मैं आपके सामने किताब रखी है, ये देखें, ये है मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के 400 उलमा की मौजूदगी में 28 सितंबर 1991 को गवर्नर हाउस लाहौर में वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश की जाने वाली तारीखी दस्तावेज। ये पेश करने वाला अबू रेहान ज़ियाउर रहमान फारूकी सरपरस्त आला सिबा साहबा, ये देवबंदी है। अब इसमें सवाल ये किया गया है कि शिया मुसलमान है या काफिर है, फैसला आप करें, ठीक है जी। अब इसके आगे ये आप देखें, ये चैलेंज किया गया है कि इसमें कोई भी जो भी दस्तावेज दी गई है, कोई भी स्कैन दिया गया है, उसको गलत साबित करने वाले को इतने इतने पैसे हम इनाम देंगे। जिस तरह अहमदी मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भरमार है इसमें हवालों की। ये शिया और अकीदा तौहीद, शिया और अकीदा तहरीफ कुरान। आपको पता है कि शिया का ये अकीदा है कि जो मौजूदा कुरान हमारे पास मौजूद है ये तहरीफ शुदा है, इसमें से बहुत सा मवाद जानबूझकर सहाबा कराम ने गायब कर दिया था और जो मौजूद भी है उसमें भी तहरीफ की गई है। ये शिया का बाकायदा अकीदा है, ये सारे उसके हवाले इसके अंदर दर्ज किए गए हैं, असल किताबों के स्कैन लगाए गए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, यहां मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, शिया और अकीदा रिसालत व खत्म नबूवत व तौहीन अंबिया, ये इसमें ये देवबंदियों ने दावा किया है कि शिया खत्म नबूवत के भी मुनकर हैं। इसी खत्म नबूवत के मुनकर होने की वजह से जमात अहमदिया को
حکومت نے آئین کے اندر اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اب یہ اس کتاب کے اندر خود شیعوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب پیش کرنی چاہیے نعیمی صاحب کو، وہ جانتے ہیں یہ ساری چیز، میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ منافقت کر رہے ہیں، جان بوجھ کے صرف میڈیا کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ خود دیوبندی شیعوں کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر احمدی ایک دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو شیعہ 14 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب بات میری سمجھے ہیں، یہ 14 امام مانتے ہیں اور 14 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور وہ معصوم امام جن کو مانتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے بزرگوں نے کہ جو ان اماموں کو معصوم مانے، جو کسی بھی بندے کو معصوم مانے، وہ اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہے اور وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ میں آپ کو صرف موٹا موٹا یہاں ٹائٹل دکھا دیتا ہوں، شیعہ کی طرف سے اہل بیت اور خاندان نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی امہات المومنین کی توہین۔ یہ آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ خود کبھی اس کا مطالعہ کریں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارا کچھ اکٹھا دکھا سکوں۔ شیعہ اور عقیدہ امامت، اب یہ جو شیعہ کا عقیدہ امامت ہے، یہ امام جو ہیں 14 جن کو یہ مانتے ہیں، جس میں حضرت علی کو سب سے پہلا امام مانتے ہیں، یہ ان کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ امامت کا نچلا درجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد امامت شروع ہو گئی ہے، اور امامت جو ہے نبوت سے بہت اعلیٰ شان ہے۔ اب شیعہ اور صحابہ کرام، حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو توہین ہے، وہ دیکھیں آپ حوالے دے کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنے زیادہ حوالے اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب 728 صفحوں پہ مشتمل ہے، یہ کتاب شیعہ اور متفرق مسائل، اس میں اب مختلف مسائل پر بات کی گئی ہے۔ یہ بھی اس نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ ہم نے کتاب کیوں لکھی۔ یہ جو سپاہی صاحبہ والے ہیں وہ ویڈیو بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جو سر عام ان کو کافر مانتے ہیں اور ان کے عقائد بتاتے ہیں۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا بھر کے مسلم سربراہ حکومتوں کے نام، یہ مختلف باتیں اس نے اس میں کی ہیں، اور میں آپ کو یہ رپورٹ انہوں نے نواز شریف کے سامنے پیش کی تھی۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف، زیر صدارت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی، جی یہ انہوں نے تحقیق کر کے، یہ مولوی عبدالستار خان نیازی جو تھا یہ بریلوی تھا اور وزیر تھا مذہبی امور کا، اور یہ ساری انہوں نے کتاب بنا کر تو پھر گورنمنٹ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس میں یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، یہاں یہ وہابیوں کا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، نمبر 10 پہ اگر آپ دیکھیں جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی نام اس میں موجود ہے۔ تو یہ وہابی، دیوبندی اور بریلوی تینوں مکتبہ فکر کے بے شمار 400 علماء اس میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے مل کر یہ دستاویز تیار کی تھی، پابندی وزیر اعظم وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ حصہ جس میں ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کے نام اس میں لکھے گئے ہیں، جس میں رشید احمد گنگوہی صاحب خود مکلم، خود رشید احمد گنگوہی صاحب کو اگر آپ نہیں جانتے تو کسی دیوبندی سے پوچھیں، یہ ان کے امام ہیں، دیوبندی مذہب کو بنانے والے لوگ ہیں یہ لوگ، یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 48 ہے، اگر آپ صفحہ نمبر 48 پہ جائیں اس PDF کی تو آپ یہ دیکھیں گے، شہید اسلام علامہ احسان لائی ظہیر، یہ ابھی آپ ابتسام لائی ظہیر کو ٹی وی پہ آتا ہے دیکھتے ہیں، اس کا بھائی بھی ہے ایک، وہ بھی ٹی وی پہ آتا ہے، اہل حدیث وہابی ہے وہ، یہ اس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس نے یہ 3 کتابیں لکھی تھیں، الشیعہ والقرآن، الشیعہ والتشیع، الشیعہ والاہل بیت۔ اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ شیعہ مذہب کے عقائد جاننے والا کسی دلیل سے بھی شیعہ کو مسلمان قرار نہیں دے سکتا۔ شیعہ نے ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی توہین ایسے انداز میں کی ہے جس کے بعد اس گروہ کے کفر میں کوئی شک باقی نہیں۔ میں اہل حدیث اور عالم اسلام کے ہر مسلمان سے کہوں گا خمینی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کریں۔ یہ صاف، بالکل صاف الفاظ میں جو ہے وہابیوں کے بہت بڑے مولوی احسان لائی ظہیر صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب جو نعیمی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں شیعہ مسلمان ہیں، اگر کوئی بریلوی بھی کہے، کوئی وہابی کہے نہیں جی شیعہ مسلمان ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ احسان لائی ظہیر کافر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق۔ اس کے بعد اگر آپ صفحہ نمبر 54 پہ چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے کفریہ عقائد شیعہ کے شروع ہوتے ہیں،
جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں قرآن کے بارے میں شیعہ کا نظریہ، یہ آپ اگر پڑھیں، خود کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ موجودہ قرآن کو اولیاء کے دشمنوں نے جمع کیا، موجودہ قرآن کی ترتیب خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ آگے کتابوں کے سارے حوالے دیے ہیں، فصل الخطاب، تبرسی، اور اس کتاب کے اینڈ پر ان ساری کتابوں کے اصل سکین بھی لگائے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ زبانی صرف حوالہ دیا اور وہ آگے گزر گیا ہے۔ امامت کے بارے میں یہ دیکھیں، کوئی میں پڑھ دیتا ہوں۔ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبہ سے بالا تر ہے، یہ 3 نمبر پہ لکھا ہوا ہے۔ حیات القلوب از باقر مجلسی، یہ ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گا، اس میں باقر مجلسی کا بار بار وہ نام لیتا ہے، یہ شیعوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حق بات یہ ہے کہ کمالات و شرائط اور صفات میں پیغمبر اور امام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اب بتائیں یہ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امام کو مان کر حیات القلوب باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ اب یہ اتنے بے شمار ہیں کہ میں آپ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ کے کفری عقائد یہ بے شمار ہے، اب میں اتنے زیادہ آپ کو پڑھ کے سنا ہی نہیں سکتا۔ اب صفحہ نمبر 62 پہ اگر آپ جائیں گے 62 پہ، تو وہاں سے وہ فتوائے کفر شروع ہوتے ہیں جو اسلام کے اکابرین نے شیعوں پر لگائے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے اصحاب کو برا کہہ رہے ہیں، تم فوراً کرو کہ اللہ کی لعنت ہو تم شریروں پر۔ امام شیبی کا، امام مالک کا، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے جائیں، ابن حزم کا، قاضی ایاز بہت بڑا حنفی عالم ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ پڑھ لیں شیعوں کے بارے میں، غنیۃ الطالبین کتاب کے اندر، امام فخر الدین رازی، علامہ کمال الدین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے بیش مجدد الافسانی، علامہ علی القاری، فتاوی عالمگیری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، ہر بندے نے شیعوں پر ان میں سے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں شیعوں کی اصطلاح میں امام معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس پر باطنی وحی آتی ہے، پس در حقیقت وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، صاف لکھا ہوا ہے۔ اب اگر زبان سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، بے شمار فتوے ہیں، اب میں یہ سارا کچھ آپ کو معذرت کے ساتھ دکھا نہیں سکتا، یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ انور شاہ کشمیری بہت مشہور دیوبندی ہے، اس نے فتویٰ لگایا ہے کفر کا۔ یہ فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی، یہ لکھا ہوا ہے، اس نے لگایا ہے کفر کا فتویٰ، نیچے کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ خلیل احمد سہارنپور، یہ مولوی رشید احمد گنگوئی لکھا ہوا ہے، ہدایت الشیعہ کے اندر اس نے موذی رسول کا کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے شیعوں کے اوپر۔ یہ ہو گیا۔ آگے آپ دیکھیں، یہ ہے مفتی محمود، وہ مفتی محمود جو 74 کی اسمبلی میں احمدی مسلمانوں کو کافر دلانے کی جو تحریک تھی اس کا لیڈر تھا، اس نے رجسٹری فتاوی مدرسہ قاسم العلوم ملتان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1017 میں شیعوں پر کو خارج اسلام قرار دیا ہے۔ اب یہ بے شمار اس میں فتوے موجود ہیں، یہ کتاب آپ یاد رکھیں، اس کو ضرور انٹرنیٹ سے لے کر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ شیعوں پر دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اور بریلویوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں موجود ہیں۔ نعیمی صاحب یا تو خود ان کو اگر مسلمان سمجھتے ہیں شیعوں کو، تو ان سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے جو مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ اگر شیعہ مسلمان ہیں تو پھر سارے کے سارے یہ جو ہیں، یہ عالم جن کے نام میں نے بتائے ہیں، یہ سارے کافر ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو صفحہ 275 پر دکھاتا ہوں، یہ صفحہ 275 پر جائیں، یہ دیکھیں، شیعہ اور عقیدہ رسالت اور ختم نبوت اور توہین انبیاء، اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور کس طرح منکر ہے یہ دیکھیں۔ یہ اب اصل کتابوں کے سکین، سارے اصل کتابوں کے سکین لگائے ہوئے ہیں اس نے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ 14 جو امام مانتے ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں فتویٰ 154 صفحہ 154 صفحے پہ 154 صفحے پہ یہ دیکھیں 14 ستارے، اس کے نیچے آپ یہ غور سے پڑھیں تو لکھا ہے حضرات چہار دے، یعنی کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی، یہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے، کتاب کا ٹائٹل میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دوبارہ دکھا دوں، یہ تاریخی دستاویز کتاب کا نام ہے، اور یہ آپ کو میں نے ویب سائٹ کا لنک ایک بنایا ہے، اس کے اندر آپ اس کتاب کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ابھی آپ کو کتاب کا لنک، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب کا لنک کہاں سے آپ لے سکتے ہیں، 1 منٹ صرف۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب پڑی ہوئی ہے
اوپر لنک ہے جو میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے بھی دوں گا. یہ نام جو ہے اسی طرح اگر آپ لکھیں گے یوٹیوب کے اندر، یہ archive.org ایک ویب سائٹ ہے PDF کتابوں کو رکھنے کے لیے. مائنڈ روسٹر میر نیچے لکھا ہوا ہے، میرا اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر یہ کتاب پڑی ہے، تاریخی دستاویز شیخ ضیاء الرحمان فاروقی صاحب کی. ٹھیک ہے جی، یہ PDF کے اندر یہ کتاب یہاں موجود ہے، اور یہاں سے آپ یہ کتاب پڑھ بھی سکتے ہیں آن لائن. اور یہاں اگر PDF کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس کتاب کا اچھی طرح مطالعہ کر سکتے ہیں. اور شیعہ پر جو سارے دیوبندی وہابی اور بریلویوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں اور ان کی وجہ بھی بتائی ہے کہ ہم کیوں ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کی جو عبارات ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں، وہ تو انسان جو ہے وہ دماغ گھوم جاتا ہے انسان کا، ان کی جو ہے پڑھ کے. یہ آپ نے ایک دیکھ لی چیز. ٹھیک ہے جی، دوسرا آپ یہ دیکھیں، یہ وہی مولوی صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب وہ جو ہے نا کسی فرقے کو کسی دوسرے فرقے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب سنیں کیا کہہ رہے ہیں. جماعت احمدیہ کے بارے میں، ہر فرقے کے بارے میں بات کرنا گناہ ہے، غلط ہے، وہ انتشار کو پیدا کرتا ہے. لیکن احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ خود ہی وہی مولوی کیا کہتا ہے، یہ ذرا سنیں. تو نبی کریم کی رسالت میں آپ کی اپنی موت آپ مر گئے کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے اندر جو امت کا تصور ہے اس کا انتخاب کیا. اس انتخاب کے بعد وہاں پر پورا سرمایہ والوں کے عقائد اور ان کے دینی قادیانیوں کا جہاں تک تعلق ہے، جس طرح سے ایران میں ہوا، محمد علی باب کو اٹھایا گیا، اسی طرح سے بعض اور علاقوں میں. تو بر صغیر میں چونکہ یہاں پر مسلمان جذباتی ہیں اور دین سے ان کی ہے، اس لیے اس کا استحصال کرنے کے لیے ایسے فرد کو اٹھایا گیا جو ان کا اپنا گماشتہ تھا، ان سے پیسے لیتا تھا اور مسلمانوں کے اندر اختلاف کا بیج اس نے بویا. بہرحال یہ عقیدے سے زیادہ. اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے امام کے بارے میں کس طرح کی گندی زبان یہ استعمال کر رہا ہے، کس طرح کے گھٹیا الزام یہ وہی بندہ لگا رہا ہے جو کہتا ہے نہیں جی مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے، کسی فرقے کو کسی دوسرے کے بارے میں کوئی اس طرح کی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو اسے کس نے حق دیا ہے؟ یہ نعیمی صاحب یا وہ پروگرام جو کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر، وہ بتائیں ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں؟ اس سے کیا مذہبی اشتہار پیدا نہیں ہوتا؟ جماعت احمدیہ کے لوگ شہید ہوتے ہیں. زیادہ سیاسی مسئلہ میں اس کو سمجھتا ہوں، چونکہ عقیدتی حوالے سے تو جب جیسے مولانا نے فرمایا کہ خاتم النبیین جب آپ کہتے ہیں تو خاتم اصل میں اچھا باقی جو ہے یہ چھوڑیں اس کو. یہ آپ دیکھیں خاتم النبیین ختم نبوت پر بات کر رہا ہے اور خود اس کو یہی جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے دیوبندی مولوی یہ اس کو کافر پکا کافر مانتا ہے اور ختم نبوت کا 14 دفعہ منکر مانتا ہے. وہ کس طرح؟ ابھی میں آپ کو ایک اور کلپ سناتا ہوں. پورا اختیار دیا. یہ ناموس رسالت پہ بھی سر آپ دیکھیں سر کتنی بڑی جرت کی ہے. سب صرف ناموس رسالت پہ نہیں، آپ دیکھیں نا ختم نبوت جو میرا اور آپ کا بنیادی ایمان. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عامر لیاقت ہے یہ بھی پکا ٹیڑ شیعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ منافقت کی اتحاد کرتا ہے. آپ کو پتا ہے شیعہ جو ہے وہ تقیہ کرتے ہیں، اپنے عقائد چھپاتے ہیں. یہ شیعہ ہے اور پکا شیعہ ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی 14 معصومین کا لفظ استعمال کرے گا، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور خود یہ ختم نبوت کا منکر ہے دیوبندی وہابی اور بریلویوں کے مطابق. ابھی میں سناتا ہوں. تو اس لیے دیکھیں میں وہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، پوری طاقت پورا اختیار دینے کے بعد اب تم ہو طاقت میں نا، قانون تمہارا ٹھیک، بالکل قانون تمہارا، رپورٹیں بدل دو، پیراگراف تبدیل کر دو، لائنیں ادھر کی ادھر کر دو، لیکن ہم نے جو انصاف کی لائن کھینچ دی ہے بالآخر وہ ہو کر رہے گا. اور اب وہ نظر آ رہا ہے، وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے. طاہر القادری صاحب اس پوری تحریک کی قیادت کر رہے ہیں جو قصاص تحریک ہے. آپ ہر چیز کو دیکھ لیں، میں بار بار جو باقر نجفی لفظ بول رہا ہوں، منصور کا لفظ بولا، 14 قاتل 14 مقتول، یعنی اگر آپ 14 چہاردہ معصومین کی طرف چلے جائیں. جی یہ آپ نے غور سے سنا، یہ کہہ رہا ہے چہاردہ معصومین کی طرف چلے جائیں، یعنی کس نے کہا 14 معصومین. یہ 14 امام جو مانتے ہیں ان کو یہ معصوم مانتے ہیں. یا 12 امام ہے اور 2 حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کو یہ معصوم مانتے ہیں. اب میں آپ کو ایک فتویٰ دکھاتا ہوں جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو رسولوں نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم مانتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے اور ایک منٹ میں میرے پاس
یہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے سیرت خلفائے راشدین. یہ حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ نیچے سارا اس کی وہ کہاں سے پرنٹ ہوئی وغیرہ وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں، یہ آپ غور سے پڑھ سکتے ہیں. عقیدہ نمبر 4 لکھا ہے کہ خلیفہ رسول مثل رسول کے معصوم نہیں ہوتا، نہ اس کی اطاعت کا کام میں مثل رسول کے اطاعت کے واجب ہوتی ہے. بالفرض کوئی خلیفہ صحباً یا عمدن کوئی حکم شریعت کے خلاف کر دے تو اس حکم میں اس کی اطاعت نہ کی جائے. عصمت خاصہ نبوت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ماننا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. یہ صاف عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب کا نام میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی غیر نبی کو معصوم مانتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کتاب کے مطابق. یہ بھی کتاب دیوبندیوں کی ہے. میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں، آپ وہ بھی مجدد الفسانی کی. وہ کوئی چھوٹے سے بزرگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور سارے مسلمان جو ہیں ان کو بزرگ مانتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، رد روافظ، اردو میں ترجمہ ہوا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی. انہوں نے کتاب لکھی ہے، مدنی کتب خانہ گنپت روڈ سے یہ شائع ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی چھوٹا تھوڑا کرتا ہوں اس کو، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی وہی بات 100% لکھی ہوئی ہے. یہ سب سے عقیدہ نمبر 4، خلیفہ رسول مثل رسول کے معصوم نہیں ہوتا، نہ اس کی اطاعت ہر کام میں مثل رسول کی اطاعت کے واجب ہوتی ہے. بالفرض کوئی خلیفہ صاحب یا اندر کوئی حکم شرعی کے خلاف کر دے تو اس حکم میں اس کی اطاعت نہ کی جائے. عصمت خاصہ نبوت ہے، حضرت کے بعد کسی کو معصوم ماننا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہی بات وہاں بھی لکھی ہے اور یہی بات یہاں بھی لکھی ہے. یہ آپ کتاب کا نام پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ سکین جو ہے میں وہ archive.org پہ آپ کے لیے رکھ دوں گا. ابھی وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، اور خود ان کے عقائد جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ دوسرے مسلمان ان کو بھی ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، اور یہ مداحنت کر کے منافقت کر کے اپنے بڑوں کو کافر ثابت کر کے شیعوں کو مسلمان کہہ لیتے ہیں. لیکن احمدی مسلمانوں کی دفعہ جو ہے ان کا ایمان جاگ جاتا ہے، اور یہ ان کو بجائے ان کو اس کے باوجود کہ ان کے عقائد بالکل احمدی مسلمانوں کے ٹھیک ہیں، ان پہ خود گھاڑ کر عقائد ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر ان کو کافر قرار دیتے ہیں، بلکہ جھوٹ در جھوٹ بول کر لوگوں کو ان کے خلاف نفرت انگیز مواد فراہم کرتے ہیں، نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں، اور خود جب وہ ایک دوسرے کے اوپر باری آتی ہے تو پھر یہ معصوم بن جاتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے سامنے چیزیں واضح کرنا صرف میں ضروری سمجھتا تھا. ابھی انشاءاللہ پھر کسی وقت اسی طرح کے دوسرے پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اور یہ ہمارے ذات احمدی مسلمانوں کے خیالات ہیں، اس میں غیر احمدی اس میں جماعت احمدیہ کا آفیشیل موقف شامل نہیں ہے. یہ ہمارا ذاتی خیال ہے اس پروگرام کو چلانے والوں کا، اور جو اس میں جو موقف بیان کیا گیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں کافر، یہ بھی جو ہے وہ کتابیں آپ کو دے دی گئی ہیں. ہم دیوبندی وہابی اور بریلویوں کے عقائد آپ کو بتا رہے ہیں، ان کے جو کفر کے فتح ہیں وہ بتا رہے ہیں. اس کفر کے فتووں میں ہم شامل نہیں ہیں، ہم صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. یہ جو حوالے ہیں زیادہ تر یہ جو ہیں وہ نیئر بٹ صاحب جو ہوتے ہیں، کیوان بٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جرمنی کے اندر انہوں نے فراہم کیے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور آئندہ بھی یہ دین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق دیتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.